Welcome to my YouTube channel मदनी तालीमात। Please subscribe and press the bell icon for more videos। कैसे पता चलेगा कि अब मेरी ज़िंदगी में अच्छा वक्त आने वाला है? उन सब दोस्तों के लिए आज की वीडियो है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं 5 ऐसी निशानियां बताऊंगा, जो निशानियां अगर ज़ाहिर होना शुरू हो जाए, नज़र आने लग जाएं, तो समझ जाना कि अब हालात बदलने वाले हैं। अब हालात बदलने वाले हैं, अब अल्लाह करम करने वाला है, अब इंशाल्लाह अच्छा वक्त आने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि उसे ज़िंदगी में अच्छा वक्त देखना नसीब हो, अल्लाह ताला अपना करम फरमाए और ज़िंदगी में उसे अच्छा वक्त देखना नसीब हो। हर बंदे की चाहत होती है, ख्वाहिश होती है कि कब वो वक्त आएगा कि मैं भी अपनी ज़िंदगी में अच्छी बहारें देखूँगा, अच्छा वक्त मुझे भी देखना नसीब हो। वो नासिर काज़मी साहब ने इस बात को बड़े खूबसूरत अंदाज से एक शेर में बयान किया है। वो कहने लगे, वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम न कर ज़िंदगी पड़ी है अभी। तो बंदे इस ख्वाहिश में ज़िंदगी गुजारते हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला फजल करेगा और मैं भी अपना ज़िंदगी में अच्छा वक्त मुझे भी देखना नसीब होगा। तो जो लोग चाहते हैं ना कि उनको पता चले कि अच्छा वक्त आता कब है, कैसे पता चलेगा कि अब मेरी ज़िंदगी में अच्छा वक्त आने वाला है, उन सब दोस्तों के लिए आज की वीडियो है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं 5 ऐसी निशानियां बताऊंगा, जो निशानियां अगर ज़ाहिर होना शुरू हो जाए, नज़र आने लग जाएं, तो समझ जाना कि अब हालात बदलने वाले हैं, अब हालात बदलने वाले हैं, अब अल्लाह करम करने वाला है, अब इंशाल्लाह अच्छा वक्त आने वाला है। और याद रखें, ये निशानियां मैं नहीं बता रहा, बल्कि मौला कायनात हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम, आपने ये निशानियां बयान फरमाई हैं। और जो बात मौला कायनात ने बयान फरमाई, सुभान अल्लाह, उसमें कोई शक हो सकता है? मौला कायनात हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम, वो कोई आम हस्ती तो नहीं ना। उनकी बात सुभान अल्लाह, उनकी बात एक मजबूत बात है। जो बात शेर खुदा ने कही हो उसमें शक नहीं हो सकता। हज़रत अली मुर्तज़ा वो हस्ती हैं जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाया कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली इसका दरवाज़ा है। सुभान अल्लाह। आप अंदाज़ा लगाएं कि हज़रत अली मुर्तज़ा को अल्लाह ताला ने कितना इल्म अता फरमाया कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे कि मैं इल्म का शहर, अली इसका दरवाज़ा है। अब आप अंदाज़ा लगाएं, जो बात हज़रत अली मुर्तज़ा ने कही हो वो किस कदर पाए की बात होगी, वो किस कदर मजबूत बात होगी, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म का शहर हैं और हज़रत अली मुर्तज़ा उस शहर का दरवाज़ा है। एक दिन ना हज़रत अली मुर्तज़ा के पास एक बंदा बैठा था, तो मौला कायनात फरमाने लगे, जो भी सरकार अलैहिस्सलाम के साथ मुलाकात करने के लिए आएगा उसे मेरे साथ 2 बार मिलना पड़ेगा। तो वो शख्स हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ, शिकायत की, या रसूलल्लाह, हज़रत अली मुर्तज़ा ये फरमा रहे हैं कि जो आपके पास आएगा उसे मेरे पास 2 बार आना पड़ेगा। तो सरकार अलैहिस्सलाम फरमाया, जाओ अली को बुला के लाओ। मौला कायनात को बुलाया गया। हज़रत अली मुर्तज़ा जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह नाज में हाजिर हुए तो सरकार अलैहिस्सलाम फरमाया, अली क्या तुमने ये बात कही है? तो हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम मुस्कुराए, अर्ज़ किया, रसूलल्लाह आपने नहीं फरमाया, आपकी हदीस नहीं, आपका फरमान नहीं, आपने फरमाया नहीं कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली इसका दरवाज़ा है। अब जब कोई बंदा शहर के अंदर दाखिल होगा तो दरवाजे से गुजर कर दाखिल होगा, जब वापस शहर से निकलेगा तो दरवाजे से गुजर कर निकलेगा। या रसूलल्लाह, मैंने तो इस ज़ाविये में ये बात कही थी कि जो आपके पास आएगा वो इस दरवाजे से गुजर कर आएगा, मुझसे मिल कर आएगा, क्योंकि मैं इल्म के शहर का दरवाज़ा हूँ आपके फरमान के मुताबिक। तो ये मकाम है हज़रत अली मुर्तज़ा का, इल्मी हैसियत, मकाम और मर्तबा इल्म के हवाले से। तो जो निशानियाँ मौला कायनात ने बयान फरमाई हों उनमें कोई शक हो सकता है? हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने 5 निशानियाँ बयान फरमाई हैं मौला कायनात, जिनके बारे में सरकार अलैहिस्सलाम फरमाया, अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा, ए अली तो दुनिया और आखिरत में मेरा भाई है। जिनको सरकार अलैहिस्सलाम अपना भाई कहें, जिनको सरकार अलैहिस्सलाम इस कदर मकाम, इस कदर शफ़क़त फरमाएँ, ये फरमाया अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा, ए अली तो दुनिया और आखिरत में मेरा भाई है। क्या मकाम और मर्तबा है हज़रत अली मुर्तज़ा का, शेर खुदा का करमल्लाहु तआला वजहुल करीम। और हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम का इल्म, सुभान अल्लाह, हिल्यतुल औलिया में लिखा है, इन्ना अली इब्न अबी तालिब इंदहु इल्म ज़ाहिर व बातिन, फरमाया बेशक अली इब्न अबी तालिब के पास कुरान का ज़ाहरी इल्म भी है और कुरान का बातनी इल्म भी है। सुभान अल्लाह,
قرآن کا ظاہری اور باطنی علم جس سینے میں محفوظ ہو، اس کے علم کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، آپ خود اندازہ لگائیں۔ اور حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہمیں کسی چیز کا ثبوت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ سے مل جاتا تو پھر ہمیں کسی اور سے پوچھنے کی حاجت نہیں رہتی تھی۔ یعنی جس بات کا ہمیں علم مل جاتا مولا کائنات کی بارگاہ سے، جس سوال کا جواب مل جاتا تو پھر ہمیں کسی اور سے پوچھنے کی حاجت نہیں رہتی تھی، کیونکہ یہ علم کے شہر کے دروازے ہیں مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ میں لکھا ہے کہ حضرت عطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں صحابہ کرام میں حضرت علی المرتضیٰ سے آپ نے کوئی بڑا عالم دیکھا ہے؟ تو حضرت عطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے صحابہ کرام کے درمیان میں نے حضرت علی المرتضیٰ سے بڑا عالم کوئی نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، اتنے بڑے عالم تھے حضرت علی المرتضیٰ، شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، وہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ جن کے بارے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، نہ علی قرآن سے جدا ہوگا اور نہ قرآن علی سے جدا ہوگا۔ فرمایا یہ دونوں اس قدر قریب ہیں، اس قدر اکٹھے ہیں، اتنے ساتھ ساتھ ہیں کہ کل قیامت کے دن حوض کوثر پر بھی علی اور قرآن اکٹھے آئیں گے۔ سبحان اللہ، میں علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، کہیں فرمایا حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ تو اس قدر عظیم الشان علم اللہ تعالیٰ نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو عطا فرمایا۔ مولا کائنات نا ایک دن موج میں تھے تو فرمانے لگے سلونی، لوگوں مجھ سے پوچھو، سوال کرو مجھ سے، میں تمہیں قیامت تک کے ہر سوال کا جواب دوں گا، ہر بات کا جواب دوں گا۔ اور فرمایا مجھ سے قرآن کے متعلق پوچھو، قرآن کے متعلق مجھ سے پوچھو، اگر تم قرآن کے متعلق مجھ سے سوال کرو گے تو یاد رکھنا خدا کی قسم قرآن مجید کی کوئی ایسی آیت نہیں جس کے بارے میں مجھے علم نہ ہو کہ یہ دن کو نازل ہوئی یا رات کو نازل ہوئی، یہ میدانوں میں نازل ہوئی یا پہاڑوں میں نازل ہوئی۔ فرمایا قیامت تک مجھ سے سوال کرو، میں تمہیں قرآن سے اس کا ثبوت دوں گا، تمہیں اس کا جواب دوں گا۔ تو اس قدر عظیم الشان علم رکھنے والے مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی المرتضیٰ کو کس قدر علم سے نوازا ہوگا، کیسی عظیم یہ شخصیت ہیں۔ تو وہ مولا کائنات، آپ 5 نشانیاں، ایک سائل آیا، آ کر اس نے عرض کرنے لگا حضور مجھے بتائیں کہ اچھا وقت آنے کی نشانیاں کیا ہیں، مجھے بتائیں مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ اب میرے اوپر اچھا وقت آنے والا ہے۔ تو مولا کائنات نے اس شخص کو جواب دیا، فرمایا سائل سن، اگر تو جاننا چاہتا ہے نا کہ تجھے پتہ چل جائے کہ اب اچھا وقت آنے والا ہے، اب حالات بدلنے والے ہیں، اب اللہ فضل کرنے والا ہے، تو 5 نشانیاں ہیں، 5 نشانیاں یہ ظاہر ہوں گی۔ جب یہ ظاہر ہونا شروع ہو جائیں تو سمجھ جانا کہ اب اچھا وقت آنے والا ہے، اب حالات بدلنے والے ہیں، اب اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرنے والا ہے۔ وہ 5 نشانیاں کون سی ہیں، ایک ایک کر کے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، آپ بھی غور کیجئے گا اور دیکھیے گا کہ یہ نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں۔ اگر ہو رہی ہیں تو انشاءاللہ اب وقت بدلنے والا ہے، حالات بدلنے والے ہیں، اب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمانے والا ہے۔ وہ 5 نشانیاں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی نشانی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس سائل کو جواب دیا، فرمایا 5 نشانی، اس میں سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ جب تم فجر کی اذان سنو تو اذان سنتے ہی تمہارے دل میں نماز فجر ادا کرنے کی تڑپ پیدا ہو، شوق پیدا ہو، چاہت پیدا ہو، تم بس جلدی جلدی اٹھنے کی کوشش کرو اور تم نماز فجر کی پابندی کرنے والے بن جاؤ۔ فرمایا جب اذان فجر کانوں میں پڑ جائے اور تم فجر کی نماز کی پابندی کرنے والے بن جاؤ تو فرمایا یہ اچھا وقت آنے کی نشانی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ، یہ جو فجر کی پابندی ہے نا، فجر کی نماز کی پابندی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ کے ذمہ میں رہتا ہے، اللہ کے ذمہ رہتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جو بندہ صبح کی نماز کو گیا گویا کہ وہ ایمان کا جھنڈا ساتھ لے کر گیا ہے، ایمان کا جھنڈا ساتھ لے کر گیا۔ صبح کی نماز ادا کرنا یہ اتنا بابرکت اور اتنا عظیم الشان عمل ہے، لیکن ہم خواب خرگوش کے اس وقت مزے لے رہے ہوتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں جی ہمارا اچھا وقت کب آئے گا،
کیسے ہمیں اچھا وقت نصیب ہوگا؟ او بھائی ایسے نہیں ہوتا. یاد رکھیں نبی مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی یا رسول اللہ فلاں شخص صبح فجر کی نماز نہیں پڑھتا، وہ دیر تک سویا رہتا ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اس کے کان میں شیطان پیشاب کرتا ہے جو وہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا. اب جس کے کان میں شروع دن میں ہی شیطان پیشاب کر دے اسے کیسے اچھا وقت نصیب ہوگا؟ ہم خواب خرگوش کے اس وقت مزے لے رہے ہوتے ہیں. یاد رکھیں اگر چاہتے ہیں کہ اچھا وقت نصیب ہو تو یہ پابندی کریں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا جس نے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے نماز ادا کی، یعنی جس نے فجر اور عصر کی نماز ادا کی، وہ ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا جو فجر اور عصر کی پابندی کرتا ہے. سبحان اللہ. ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے آپ کا ایمان تازہ ہو گئی حدیث سنیں، آپ آشش کر اٹھیں گے جو لوگ باجماعت نماز ادا کر دیں. سبحان اللہ. فرمایا جو بندہ عشاء کی نماز باجماعت ادا کرے اسے آدھی رات قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو پھر صبح فجر کی جماعت کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرے فجر کی تو فرمایا اسے ساری رات وہ سویا رہتا ہے لیکن اسے ساری رات قیام کرنے کا ثواب عطا فرمایا جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ نماز فجر باجماعت ادا کرنا، عشاء کی نماز باجماعت ادا کرنا، یہ بندہ سویا رہتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اسے قیام کرنے کا، سونے پر بھی قیام کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں اچھا وقت آئے تو نماز فجر آپ اٹھ کر پابندی کے ساتھ ادا کیا کریں. جب بھی اذان فجر کان میں پڑے تو اسی وقت اٹھ کر نماز فجر ادا کرنے کی کوشش کریں. مسجد میں جا کر باجماعت ادا کریں، کیونکہ اگر اکیلے پڑھیں گے تو ایک نماز کا ثواب ہے، مسجد میں جا کر باجماعت ادا کریں گے تو ایک حدیث میں فرمایا 25 نمازوں کا ثواب ہے، اور ایک حدیث میں فرمایا 27 نمازوں کا ثواب ہے. تو یہ کس قدر عظیم و شان کام ہے نماز فجر کی پابندی کرنا اور باجماعت ادا کرنا. تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا کہ سب سے پہلی نشانی اچھا وقت آنے کی یہ ہے کہ تو فجر کی اذان سنے تو تیرے دل میں تڑپ پیدا ہو، چاہت پیدا ہو، لگن ہو، اور تو اسی وقت بستر چھوڑ کر مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کرے. تو یہ سب سے پہلی نشانی ہے اچھا وقت آنے کی. جب یہ نشانی ظاہر ہو تو سمجھ جانا اب اچھا وقت آنے والا ہے، اب اللہ فضل کرنے والا ہے. دوسری بڑی نشانی اچھا وقت آنے کی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے جو بیان فرمائی، آپ فرمانے لگے اور سائل سن، اگر تو جاننا چاہتا ہے نا کہ اچھا وقت آنے کی نشانیاں کیا ہیں تو سن، دوسری نشانی یہ ہے کہ اگر تجھے اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دے، سمجھ بوجھ تجھے آنے لگے تو سمجھ جانا اب تیرا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے. یاد رکھیں دین کی سمجھ بوجھ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو عطا نہیں فرماتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے، اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے. تو حضرت علی المرتضیٰ فرمانے لگے دوسری نشانی یہ ہے کہ اگر تجھے دین کی سمجھ بوجھ آنے لگ جائے تو سمجھ جانا کہ اب تیرے حالات بدلنے والے ہیں، اب اچھا وقت آنے والا ہے. کیونکہ دین کی سمجھ بوجھ دنیا اللہ تعالیٰ ہر کسی کو عطا کرتا ہے، کسی کو تھوڑی کسی کو زیادہ، لیکن دین اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کرتا ہے. یہ ہر کسی کا مقدر نہیں ہوتا، یہ ہر بندے کے نصیبوں کی بات نہیں، یہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے. اور یاد رکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو علم دین سیکھنے اور عبادت کرنے میں پروان چڑھا اور بڑا ہو کر بھی وہ اسی حالت میں رہا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن 70 صدیقوں کا ثواب عطا فرمائے گا. جس نے اپنا لڑک پن جوانی دین سیکھتے ہوئے عبادت کرتے ہوئے گزاری اور پھر وہ جوانی کے بعد بھی عبادت ہی کرتا رہا، اللہ کے راستے میں ہی لگا رہا، فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے 70 صدیقوں کا ثواب عطا فرمائے گا. اور ایک اور حدیث میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جو علم دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرتا ہے اللہ پاک اسے غموں اور پریشانیوں سے نکال دیتا ہے. جی میں ڈپریشن کا شکار ہوں، میں فلاں مصیبت کا شکار ہوں، رزق میں تنگی ہے، بے برکتی ہے. سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حال بتایا ہے. فرمایا جو بندہ علم دین سیکھتا ہے، سمجھ بوجھ رکھنے کی کوشش کرتا ہے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اللہ تعالیٰ اسے غموں سے، پریشانیوں سے، ٹینشنوں سے نجات عطا فرماتا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا. یہ رزق کی تنگی کا رونا، یہ ٹینشنیں، یہ ڈپریشن، یہ بیماریاں، یہ مصیبتیں،
وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، یہ ہمارا کیا دھرا ہے، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اگر ان ٹینشنوں سے، مصیبتوں سے، وباؤں بلاؤں امراض سے نکلنا چاہتے ہو اور رزق میں برکت چاہتے ہو تو دیندار لوگوں کے پاس بیٹھو، دین کو سمجھنے کی کوشش کرو، سمجھ بوجھ پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ فرمایا جو بندہ دین کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، حاصل کرتا ہے علم دین، تو اللہ تعالیٰ اسے غموں سے، ٹینشنوں سے، وباؤں سے، بلاؤں سے، امراض سے، مصیبتوں سے نجات عطا فرماتا ہے، مشکلات سے نکلنے کا راستہ عطا فرماتا ہے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے کوشش کریں، اگر آپ خود نہیں سیکھ سکتے تو ان لوگوں کے پاس بیٹھیں جو قرآن کو سمجھتے ہیں، جو دین کو سمجھتے ہیں۔ یہ ایک بہترین ذریعہ ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پر آپ اگر وقت نہیں دے سکتے، آپ کے پاس موبائل ہے، آپ اس میں کسی اچھے عالم دین کو سنیں، ان سے کوئی اچھی دین کی بات سنیں، دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرمانے لگے، دوسری نشانی یہ ہے کہ اگر تجھے دین کی سمجھ بوجھ آنے لگ جائے تو سمجھ جانا کہ اب حالات بدلنے والے ہیں، اب وقت بدلنے والا ہے، اب اللہ تعالیٰ فضل کرنے والا ہے، اب اچھا وقت آنے والا ہے۔ تیسری نشانی اچھا وقت آنے کی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے یہ بیان فرمائی۔ آپ فرمانے لگے کہ جب تمہارے اوپر کوئی آزمائش آئے، یعنی تم آزمائش میں مبتلا کیے جاؤ اور تم اس آزمائش پر صبر کرو تو سمجھ جانا اب تمہارا اچھا وقت آنے والا ہے۔ جب تم صبر کے دامن کو نہ چھوڑو، تم اللہ کی آزمائش پر وہ صبر کرو اور وویلا نہ کرو اور شکوے شکایت نہ کرو، بلکہ اللہ کی رضا پہ راضی رہو، تو فرمایا سمجھ جانا پھر تمہارے حالات بدلنے والے ہیں۔ دیکھیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسی کیسی آزمائشیں آئیں۔ وہ کفار مکہ پتھر مارے کرتے تھے، وہ جب سرکار علیہ السلام سجدے میں جاتے تو اوجڑیاں پھینک جایا کرتے تھے، اتنے پتھر برسائے گئے کہ سرکار علیہ السلام کا پورا جسم خون سے لہو لہان ہو گیا اور آپ کے نالین مبارک خون سے بھر گئے، لیکن اس کے باوجود سرکار علیہ السلام صبر کرتے رہے۔ فرشتے آئے، یا رسول اللہ حکم فرمائیں ان کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس دیا جائے۔ بارش کا فرشتہ، یا رسول اللہ حکم فرمائے اتنی بارش برسائیں بہا کے لے جائے۔ طوفان و ہواؤں کے فرشتے، یا رسول اللہ حکم فرمائیں ان کو تیس نیس کر دیں، ان کا نام و نشان نہ رہے۔ لیکن سرکار علیہ السلام نے آزمائش پر صبر کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے بد دعا نہیں فرمائی۔ تو کیسی بھی مصیبت آئے، کیسی بھی ٹینشن آئے، کیسی بھی پریشانی آئے، اس پر صبر کرنا۔ یاد رکھیں آدمی کی آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر وہ دین میں کمزور ہوگا تو اس کی آزمائش بھی کمزور ہوگی، اور اگر وہ دین میں مضبوط ہوگا تو اس کی آزمائش بھی اتنی ہی سخت ہوگی، اس کی آزمائش بھی اتنی سخت ہوگی۔ جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں ان پر زیادہ آزمائشیں آتی ہیں، ان پر زیادہ سختیاں آتی ہیں، اور آزمائش ہمیشہ بندے کے ساتھ رہتی ہے۔ اگر کوئی اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا جو آزمائشوں پر صبر کرتا ہے وہ زمین پر گناہوں سے پاک ہو کر چلتا ہے، گناہوں سے اللہ تعالیٰ اسے پاک کر دیتا ہے۔ وہ آزمائشوں پر جب صبر کرتا ہے گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور یہ حدیث سن کر آپ کا ایمان تازہ ہوگا، آپ آشش کر اٹھیں گے کہ صبر کرنے والوں کو اجر کیا دیا جاتا ہے۔ نبی مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی بندے کا بیٹا یا بیٹی فوت ہو جائے، فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، تو فرشتوں سے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اے فرشتوں تم نے میرے بندے کے بیٹے کی بیٹی کی روح قبض کی ہے، اس کے دل کا پھال ثمر اس سے واپس لیا ہے۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تیرا حکم تھا، تیرے حکم کی تعمیل کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے فرشتوں بتاؤ میرا بندہ یا بندی وہ جب تم نے اس کے بیٹے کی بیٹی کی روح قبض کی ہے تو وہ کیا کہہ رہا تھا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مالک وہ صبر کر رہا تھا اور صبر کے جملے بول رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اس نے کوئی واویلا نہیں کیا۔ وہ کہہ رہا تھا مالک جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی تو میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ وہ صابر تھا، اس نے شکریہ ادا کیا ہے، اس نے واویلا نہیں کیا، اس نے کوئی شکوے کے الفاظ نہیں بولے، وہ صبر کر رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ پتہ ہے کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں تم اس میرے بندے کے لیے، میری اس بندی کے لیے جنت میں گھر بنا دو اور اس گھر کا نام رکھو بیت الحمد، اس گھر کا نام تعریف والا گھر رکھو۔ سبحان اللہ، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا جب قیامت کے دن
آزمائشوں پر صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا، تو دنیا میں سکون کی زندگی گزارنے والے کہیں گے ہائے کاش، افسوس، دنیا میں ہمارے جسم، ہمارے چمڑے کینچیوں سے کاٹے جاتے اور ہم اس پر صبر کرتے، اور آج اس صبر پر اللہ تعالیٰ ہمیں اجر عطا فرماتا۔ اتنے اتنے بڑے اجر عطا فرمائے جائیں گے آزمائشوں پر صبر کرنے والے۔ اور مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا، صبر ایسی سواری ہے جس کا سوار کبھی ٹھوکر نہیں کھاتا۔ جو بندہ صبر کرتا ہے نا، صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو آزمائشوں پر صبر کرنا، مولا کائنات نے فرمایا یہ تیسری نشانی ہے۔ اگر یہ نشانی ظاہر ہونے لگ جائے کہ تو آزمائشوں پر صبر کرنا شروع ہو جائے اور صبر کر کے اللہ کی رضا پہ راضی رہے، تو فرمایا سمجھ جانا کہ اب تیرے حالات بدلنے والے ہیں، اب اچھا وقت آنے والا ہے، اب اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرنے والا ہے۔ چوتھی نشانی جو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اچھا وقت آنے کی بیان فرمائی، آپ فرمانے لگے کہ جب تم مخلوق خدا کے ساتھ پیار کرنے لگو، جب تم مخلوق خدا کا درد بانٹنے لگو، کسی کے کام آنے لگو، تو سمجھ جانا کہ اب تمہارے حالات بدلنے والے ہیں، اب اچھا وقت آنے والا ہے۔ دیکھیں ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اشعار کو کتنی پذیرائی دی، دنیا جانتی ہے ڈاکٹر اقبال کو، شاعر مشرق کا لقب ملا۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان بنانے میں کتنا ان سے وہ کام لیا۔ جناب ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا، ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں، سارا زمانہ آپ کے گن گاتا ہے، ہر کوئی کہتا ہے کہ ڈاکٹر علامہ اقبال زندہ باد، ڈاکٹر صاحب ہمارے ہیں، ڈاکٹر صاحب ہمارے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں آپ کس کے ہوئے؟ تو ڈاکٹر صاحب نے کیا بات کہی، اللہ اکبر، ڈاکٹر صاحب کہنے لگے خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ اگر مخلوق خدا کے درد کو، اپنا درد سمجھنے لگ جائیں، کسی کا احساس کرنے لگ جائیں، کسی کے درد کو بانٹنے لگ جائیں، یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں بہترین ہے وہ شخص جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہے، نقصان نہیں، نفع پہنچانے والا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا تم زمین والوں پر رحم کرو، عرش کا رحمان تمہارے اوپر رحم فرمائے گا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ، صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ راتوں کو گشت کیا کرتے تھے مدینہ کی گلیوں میں، خلیفہ وقت ہو کر امیر المؤمنین جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ راتوں کو گشت کیا کرتے تھے کہ کوئی پریشان تو نہیں، کوئی بیمار تو نہیں، کوئی کسی مصیبت میں تو نہیں۔ ایک دن ایک دروازے کے قریب سے گزرے تو اندر سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی، تو دروازے پر دستک دی، پوچھا بتاؤ اندر کیا مسئلہ ہے؟ آگے سے ایک عورت بولی کہ عمر کی جان کو رو رہی ہوں، میرے بچے 3 دن سے بھوکے ہیں اور عمر نے خبر نہیں لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ زمین پیروں کے نیچے سے نکل گئی، وہاں سے دوڑے اور مال غنیمت میں سے اناج کی بوری اپنے کندھوں پر خود اٹھا کر لائے اور ان بچوں کے لیے خود کھانا تیار کیا، ان کو کھلایا پلایا۔ یہ ہے مخلوق خدا کے کام آنا۔ اور یہ ضروری نہیں اگر آپ سوچیں گے کہ میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، آپ جو بھی آپ کے پاس ہے جس طرح سے بھی کسی کے کام آ سکیں۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، سنیں، اگر آپ یہی کام کر لیں نا اور کچھ نہیں کر سکتے تو یہی کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا اگر تم کسی سے مسکرا کے ملو گے نا، اللہ تمہیں مسکرانے پر بھی صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یار اور کچھ نہیں کر سکتے، اپنے بہن بھائی سے، رشتہ دار سے مسکرا کے ہی مل لو۔ تو فرمایا چوتھی نشانی یہ ہے اچھا وقت آنے کی کہ تم کسی کا درد بانٹنے والے بن جاؤ، تم کسی کے کام آ جاؤ، مخلوق خدا پر رحم کرنے والے بن جاؤ۔ اور 5ویں نشانی اچھا وقت آنے کی مولا کائنات نے ارشاد فرمایا جب تم حسب توفیق کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرو تو سمجھنا کہ اب اچھا وقت آنے والا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو کسی کی پریشانی دور کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پریشانی دور کرے گا۔ اور فرمایا جس نے بھوکے کو کھانا کھلایا اللہ اسے جنت کا کھانا کھلائے گا۔ اور فرمایا جس نے پیاسے کو پانی پلایا اللہ تعالیٰ اسے جنت کی پاکیزہ شراب پلائے گا۔ سبحان اللہ، کسی ضرورت مند کے کام آنا، کسی حاجت مند کے کام آنا۔ اور یاد رکھیں اتنا آسان معاملہ نہیں ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ایک بندے کو بلائے گا اور اس سے پوچھے گا بتا میں بیمار تھا تو نے میرا حال ہی نہیں پوچھا، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا،
میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں لباس نہیں تھا تو نے مجھے لباس نہیں دیا۔ تو بندہ عرض کرے گا مالک تو کھانے پینے سے، بیمار ہونے سے، پھیندنے سے، سونے جاگنے سے پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ جو تیرے پڑوس میں بندہ بھوکا تھا وہ بندہ تو میرا ہی تھا، وہ جو تیرے پڑوس میں بندہ بیمار تھا وہ بندہ تو میرا ہی تھا، وہ جو تیرا رشتہ دار، آنڈی گوانڈی، ہمسایہ، بہن بھائی بیمار تھے، بھوکے تھے، پیاسے تھے، وہ بندے تو میرے ہی تھے نا، تو نے ان کا حال ہی نہیں پوچھا۔ تو اس لیے جتنا بھی ہو سکتا ہے حسب توفیق کسی کے کام آ جائیں، کسی کی حاجت پوری کر دیں، انشاءاللہ پھر دیکھیں حالات بدلیں گے۔ یہ مولا کائنات نے 5 نشانیاں بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نشانیاں جو سنی ہیں کوشش کر کے ان نشانیوں کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔